Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाकल्लाह. मसाजिद में निकाह का रिवाज बहुत बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह. पंजाब में भी है मगर थोड़ा कम है. देखो मस्जिद कैसी प्यारी जगह है, नमाज की जगह है, मुक़द्दस जगह है, वहाँ कितना सादगी से निकाह हो जाता है, कितनी बरकतें हैं. तो इसको रिवाज देना चाहिए मसाजिद में निकाह को. अजीब बात है, दुनिया की हर कौम निकाह करती है अपनी इबादत गाहों में. ईसाई कहाँ निकाह करते हैं भाई? हो रहा है ना. ईसाई कहाँ निकाह करते हैं? चर्च में. हिंदू अपने पंडितों से पढ़वाते हैं. तो ये दुनिया की हर कौम में होता है. आजकल निकाह अदालतों में शुरू हो गया है. तो जायज़ नाजायज़ की बात नहीं है, जायज़ तो कहीं भी है. कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, कहीं भी मामला तय हो गया तो वहीं बैठे बैठे निकाह पढ़ा दिया. लेकिन जब कोई जगह आपने सेलेक्ट करनी ही है तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद है. तो इसको रिवाज डालना चाहिए. इसकी एक बरकत होती है, एक रूहानियत होती है. इसमें गुनाहों की तरफ तवज्जो नहीं जाती. भाई क्या मसला है? अच्छा, दूसरा, बार बार इस पर बात होती रहती है, निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ, आसान बनाओ, टेंशन फ्री बनाओ निकाह को. जिना को मुश्किल होना चाहिए, निकाह को आसान. तो उस निकाह को आसान कैसे किया जाएगा? जहेज़ ख़त्म करो. क्या ख्याल है भाई? अभी बयान पूरा हुआ ना. जो इस्लाम पे मुकम्मल राज़ी हो तो इस्लाम में जहेज़ है. सारा ख़र्चा अल्लाह ने किस पे डाला है? बोलते क्यों नहीं भाई? लड़के पे डाला है. नान नफ़क़ा लड़का करेगा, महर लड़का देगा, और अल्लाह भला करे घर का सामान सारा कौन लेके देगा? लड़का देगा. तो सारा वो स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए जो लड़की वालों का स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से. तो सारे ख़र्चे अल्लाह ने मर्द के कंधों पे डाले हैं. और अल्लाह ने कुरान में मर्द की फ़जीलत इसी बेस पे बयान की है. अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम. आप लोग नीचे बढ़े हैं ना तो सवाब ज़्यादा मिलेगा. पीछे लोग बेचारे खड़े हुए हैं ना, वो देख रहे हैं. तो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द को हमने हाकिम बनाया है. औरत ग़ुलाम नहीं है, महकूम है. महकूम में और ग़ुलाम में फ़र्क होता है. देखो जो भी वज़ीर आज़म है, जो भी सदर है, वो हाकिम है. हम क्या हैं? महकूम है ना. अब ख़वातीन कहती हैं हम क्या मर्द के मातहत हैं? तो भाई जब आप हुकूमत के मातहत होकर इसमें ज़िल्लत नहीं है, पुलिस के मातहत होते हैं ना नीचे लोग, आपका बॉस आप उसके मातहत हैं, तो ये क्या मतलब जो एम्प्लॉय हैं वो ग़ुलाम हैं क्या बॉस के? भाई मातहत हैं. मातहत का मतलब ये है कि तबलीग में जाते हैं, एक अमीर होता है, बाकी सारे मातहत. हो गए हम मातहत हैं भाई. तो हम, ये तो तौहीन है. तौहीन किस बात की हो गई? दुनिया में कोई भी निज़ाम उस वक्त तक नहीं चलता जब तक एक ज़िम्मेदार और एक अमीर नहीं होता. तो घर भी एक जगह है ना जहाँ लोग होते हैं, तो उसमें भी किसी को सरबराह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो सरबराह है और औरत और बच्चे उसके मातहत हैं. तो मातहत हैं. तो अल्लाह ने बयान किया कि मर्द को भी हमने ज़ौजा पे क्या बनाया है? हाकिम बनाया. औरत मातहत है. तो अब क्यों हाकिम बनाया? उसकी दो वजह अल्लाह ने बयान की हैं. एक, बिमा फ़द्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर वैसे ही फजीलत दी है. कुछ सलाहियतें अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा दी हैं. इस बेस पर वो गॉड गिफ्टेड हैं. वो क्या हैं? वो खुदा की तरफ से. देखो जंगल में शेर होता है, और लोमड़ी होती है, और चीता होता है. अब चीता क्या, मुझे शेर क्यों नहीं बनाया? मेरे जबड़ों में वो ताकत क्यों नहीं रखी अल्लाह ने? तो अल्लाह कहेंगे भाई सबको एक जैसा मैंने नहीं बनाया. हम क्या, हमें पैगम्बर क्यों नहीं बनाया? मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इतराज़ करते थे कि हम में जो कौम का सरदार को अल्लाह ने पैगम्बर क्यों नहीं बनाया, एक यतीम को क्यों बनाया? तो अल्लाह ने कहा कि अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, अल्लाह की रहमत है, क्या तुम ठेकेदार हो इस रहमत की तकसीम के? अल्लाह जिसको चाहे तो दे जो नेमत दे. तो इसी तरह अल्लाह ताला ने मर्द को आदमी बना दिया, औरत को औरत बनाया. तो उसकी एक वजह तो अल्लाह की
اللہ نے مرد میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی. دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں, بما انفقوا من اموالہم, اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت پہ مال, بولو نا بھائی, خرچ کرے گا. یہ اسلام میں سسٹم 100% غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے, اور مرد عورت کی کمائی کھائے, یا عورت اپنی کمائی خود مرد ذمہ داری نہ اٹھائے. یہ اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ خواتین کہتی ہیں ہم جاب کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جاب ایکچولی آج کل گزارا نہیں ہوتا, یہ ہو. پھر بھائی جاب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا تم نے کلچر؟ انگریزوں سے. تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو. پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جاب کرتی ہے تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا, اس کی 10-20 گرل فرینڈ بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پورا فالو کرو نا. یہ کیا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے وہ وہاں سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی, پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا. یہ تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل. بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیے نا, کہ اب یہ تمہارے ماں, یہ گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل, تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی. یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو, کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا. ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھے گی میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں, یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ. یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا, پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ ادا نہ کریں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے, گھر کا سربراہ بنائے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا. بولو بھائی, ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا, الماری کس کی ہوگی, بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی. بولیں شاباش, سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں, غیرت. بولیں تکیہ کی پیسے کون دے گا, وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی, خیر پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی, مرد کے پیسوں سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, آدمی کے پیسوں سے ہوگا. جو میاں ہیں, میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا, یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے. صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی, چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو, وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ, پیٹی کس کی طرف سے ہوگی, بولو نا, بول سبق. یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا, جانا چاہے جا سکتا ہے. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی, چولہا کہاں سے آئے گا, مرد کے پیسوں سے. تو اتنا اچھا مہر کون دے گا, مرد. مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی, وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے. پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو آپ لوگ, یہ پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کو ٹائم ضائع کرتے ہو. تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی تھی, نکل ہی گئی یار, کسی نے بدعا دی ہوگی ابھی وہ کہ یار ہمارے راز فاش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب, بہت غلط کر رہا ہے. ہاں, نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمے ہے,
بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں عربوں کے, کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک ایک چیز کے 10 الفاظ ہیں. لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے. ولیمہ ہے, ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. وہ لڑکی والے آئیں بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے جائیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شاباش. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا. یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے. یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے. کیا دیا تم نے؟ ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے؟ ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, جہیز میں اسلام نظر آیا. یہ تانے ملتے ہیں نا. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. کچھ مثال تو نامناسب سی ہے, چھوڑیں بھی, اتنی بھی نامناسب مثالیں دینا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا لیکن ریورس کیا میں نے. تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا, تھوڑے سے نہیں بند ہوتا. وہ پھر کمپٹیشن دیکھو نا. مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے, نمائش ہو رہی. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بہت سو سے, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے. کیا جہالت ہے, کتنی جہالت ہے. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے. مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, او بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی؟ تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے, دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یہ اتنا گولڈ چپکے سے داماد کو پتہ بھی نہ چلے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں, جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں, پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے. کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرعاً اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا, وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے, تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی, بولو نا بھائی, ملتے ہیں. لائی کیا چند چیتھڑے, یہ ساسوں کی طرف سے, لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ بڑے پرانے ڈائلاگ ہیں جو ساسیں
سیکھتی ہیں باقاعدہ, آرڈر پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اس اسٹائل میں بہو کے سامنے آپ نے یہ بولنا ہے, کوئی الٹا سیدھا ایسا نہیں کہ جو گلے پڑ جاتا نا. تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو, یار پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے, تو وہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ رشوت کے حکم میں ایسا جہیز. بعض دفعہ واقعی محبت سے ہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ محبت سے دے تو رہے ہو, لیکن آپ دیکھو کہ یہ اسلام میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا, تو ایسی چیز کو پروموٹ کرنا, محبت کا کچھ اور طریقہ ایجاد کر لو, ٹھیک ہے نا. وہ طریقہ یہی ہے کہ سونے کے سکے پرس میں ڈال کے دے دیا, یا بیگم بچی کو بتا دیا, دیکھو یہ تمہارا سونا ہے, گولڈ ہے, یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, جس دن تمہاری شادی ہونی تھی میں نے سوچا تھا اس دن ہینڈ اوور کروں گا, لیکن ابھی تو فی الحال چلی جاؤ, یہ لاکر میں پڑے ہوئے تمہارا, جب تمہیں ضرورت ہو تو یہاں سے لے لینا. ایسا یہ محبت کا طریقہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ہے ہی نہیں, چل ہی نہیں رہا. پھر باقی بعد میں آپ جو چاہیں دیں بیٹی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کو کبھی زندگی میں کوئی گفٹ ہی نہیں دینا, گھر بس گیا, موقع ختم ہو گیا, پھر آپ کی بچی آپ کا داماد, پھر تو داماد کو آپ لینڈ کروزر خرید کے دیں آپ, اللہ کرے میرے سسرال والے بھی سن رہے ہوں. پھر تو بھائی جب موقع ختم ہو گیا تو جو مردی آپ کا داماد ہے, بیٹوں کی طرح ہوتا ہے داماد, تو سمجھنا چاہیے اس کو بیٹوں کی طرح. پھر آپ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ داماد کو واقعی بیٹا سمجھ کے دے رہے ہیں. ابھی نمائش کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, گفٹ کا عنصر کم ہوتا ہے. بعد میں کون دیتا ہے, بعد میں تو داماد سے اس کی تنخواہیں پوچھ کے اس کو اور ٹارچر کرتے رہتے ہیں, ابے تو کیا کھلا رہا ہے, وہ اوپر سے مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتا ہے بھائی. تو بعد میں آپ کا داماد ہے, آپ کی بیٹی ہے, بھائی پال لو پورے, اگر نیک داماد ہے تو پورا پالنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بچی کا گھر بسے گا اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, تو آپ جانے, آپ کا سسرال جانے, صلہ رحمی ہے, جتنا اچھا سلوک کریں گے داماد کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا سسر بہو کے ساتھ, تو بہت اچھی بات ہے. ہم منع ہدیے سے, گفٹ سے منع نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ رسومات ہیں, نمائش زیادہ ہے, غریب باپ ٹینشنوں میں آئے ہوئے ہیں کہ شادی کیسے کریں بچوں کی, تو اس لیے سادگی اور خرچہ بولو بھائی کم سے کم خرچہ. حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ, سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. ہم کہتے ہیں جتنی دھوم دھڑکے سے ہوگی اتنا ہی مزہ ہوگا, نہ وہ وقتی مزہ ہے, وہی ہے جو چرس اور ہیروئن کا ہوتا ہے. جتنا سادگی سے ہوگی اتنا ہی اس نکاح میں لذت زیادہ, آسانی سے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, تو وہ پھر مصروف اتنے تھے, وہ کہتے تھے میں نکاح نہیں کروں گا. ان کی بہت زیادہ مصروف لائف تھی, انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کرتا, کیونکہ سارا دن وہ کتابوں میں لگے رہتے تھے. تو ان کی غالباً چچا زاد بہن تھی, خالہ زاد بہن تھی, تو رشتہ داروں نے زور ڈالا بھائی نکاح کر دو حضرت شیخ الحدیث سے نا, کہ بھائی اب آپ کی کزن ہے, آپ نکاح کر لیں, بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں. بہت اصرار کیا, تو ایک دن انہوں نے جب بہت اصرار کیا, انہوں نے کہا چلاؤ پھر ابھی پڑھاؤ نکاح. لوگوں نے کہا یہ کیا بھائی, کہہ رہے ہیں بھائی اگر کرنا ہے تو پھر ابھی کراؤ, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, ابھی کراؤ نکاح, بس ٹھیک ہے گھر بیچ دو, رخصتی ہو جائے گی, ٹھیک ہے آپ ہماری بیوی بن جائے گی, پھر ہم خرچہ اٹھائیں گے اور جو اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے. تو لوگ ایسے مانتے نہیں ہیں, لوگوں کہتے ہیں یہ کون سا ہو رہا ہے نکاح. تو کہتے ہیں بھائی یہ میرے پاس اتنے بکھیڑوں کا ٹائم, آج کل اصل میں فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے, اتنا ٹائم ہے, شادی کی 6 مہینہ پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں, تو وہ والے آ رہے ہیں تو یہ والے جا رہے ہیں, پھر وہ آ رہے ہیں تو پھر یہ والے جا رہے ہیں, تو پھر وہ بری کی رسم آ رہی ہے, پھر وہ والے آ رہے ہیں, پھر پھڈا ہو گیا تو ان کو منا رہے ہیں. پھر انہیں ایک بات ایسی کہتی تھی جو ان کو بری لگی تھی, تو اس کا مطلب تلاش کیا جا رہا ہے ڈکشنری میں, پھر اس مطلب کا صحیح مطلب نکال کے پھر ان کو منایا جا رہا ہے, پھر ڈانٹا جا رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے, وہ اس میں بسا اوقات منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر وہ بڑے ٹینشنیں, میں تو بھگت چکا ہوں یہ ساری ٹینشنیں. تو بھائی ٹینشن فری زندگی گزارو. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی اگر کرنی ہے تو ابھی نکاح پڑھاؤ, ورنہ جاؤ یہاں سے, ٹائم نہیں ہمارے پاس یہ استخارے نکالنا اور پھر یہ کرنا اور وہ کرنا نہیں ہے. اپنی بچیوں کی شادی بھی ایسے کی انہوں نے. بیٹیاں جب جوان ہوئیں تو کچھ نوجوان تھے جو ان کا خیال تھا کہ یہ میری بچی کے لیے مناسب ہے, ان سے بات کی, وہ راضی ہو گئے, تو بڑے فخر سے راضی ہو, حضرت اس سے ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سے کہ بچیوں سے ہماری شادی ہو. تو ایسے ہی جب وہ راضی ہو گئے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنی بیٹیوں کا نکاح بیان کر رہے تھے, بیان کے آخر میں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ان لڑکوں سے پڑھا دیا. پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی, اس پہ لوگوں نے تبصرے کیا کیے, اتنے نیگیٹو لوگوں نے تبصرے کیے, ایسے ہوتی ہے بچیوں کی شادیاں, ایسے ہی کچھ چند نوجوان نظر آئے پکڑا دیں. تو بھائی وہ نوجوانوں کی تحقیق تو ان کو پہلے سے تھی کہ یہ اچھے ہیں, جب ہو گئی تحقیق بھائی صحیح ہے تو بس اب کیا الگ سے محفل اور مٹھائی کے ڈبے پارسل ہو رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں. تو بھائی اب جب کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, ہماری بچی ہے, بچیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں, چلو بھائی یہ نکاح پڑھا دیا, اب تمہاری امانت ہے, جب چاہے لے جاؤ.
اب یہ گھر بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے تمہاری ہیڈیک ہے, یہ ہماری ہیڈیک بولو نا بھائی نہیں ہے, اب یہ تمہاری ہیڈیک ہے, گھر میں جگہ ہے نہیں ہے, کمرہ وہ نا اوپر والا کمرہ بن رہا ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور بنے گا, واش روم میں ٹائلیں لگیں گی, پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. ابے بھائی تمہاری عمریں کتنی ہیں, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نا تو ذہن میں رکھو کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو, یہ ذہن میں رکھو, یہ بھول جاتے ہیں لوگ, کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو. اور جتنی عمر زیادہ ہوگی اولاد اتنی دیر سے پیدا ہوگی. دیر سے پیدا ہونے کا مطلب آپ دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے. یہ سب چیزیں لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے. نہ بچیوں کی شادیاں دیکھنی نصیب ہوں گی, نہ بیٹوں کی شادیاں اور بڑھاپے میں دیکھو گے ابا کو ٹی بی ہے, مرنے والے ہیں, شوگر بہت ہائی رہتا ہے, جلدی سے شادی کراؤ تاکہ بچی کی خوشی زندگی میں دیکھ لیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بھائی ایسی عمر میں شادی کیوں کی تھی کہ آپ نے ٹی بی کے تک پہنچے اور بچیوں کو بیٹوں کی شادیوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہو؟ اصل خوشیاں تو جب ہی شروع ہوتی ہیں جب بیٹے جوان ہوتے ہیں. اس خوشی کے لیے جوان ہونا ضروری ہے. خوشی محسوس جوان آدمی کرتا ہے, بوڑھے زیادہ خوشی محسوس کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی. جوانی ہے جس میں زندگی کی رنگینیاں ہیں. جوانی میں بیٹوں کو جوان کر کے بہویں لے کر آؤ, داماد لے کر آؤ جوانی میں, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سسر صاحب ہیں یا ان کے کوئی بھائی لگتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے انسان کو. تو یہ سارے جوانی کے کھیل ہیں بھائی. نو عمری میں شادی کرو, اولاد ہو, پھر آپ, اور یہ سب جب ہی ہوگا جب کم سے کم خرچے میں شادی ہو. زیادہ خرچہ کرو گے تو پھر جوانی میں شادی, کیونکہ اس کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے. ابا تعاون کرتے نہیں آج کل, کہتے ہیں بھائی ہمارے ابا نے نہیں کیا تھا میں تیرے ساتھ تعاون کیوں کروں. پھر وہ ہوتے 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 جو 40 سال کی عمر میں جب قرآن کہہ رہے حتی اذا بلغ شدہ, جب انتہائی درجے کی عمر کو پہنچ گیا اب ریورس ہونا شروع ہو رہا ہے. اس عمر میں جا کے اب کیا کہہ رہے ہیں, چلو اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں 4-5 پلاٹ میں نے الحمدللہ خرید لیے, ایک شادی میں اڑا دو. اور یہ بھی ہر آدمی اس قابل ہوتا نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے 40 سال میں آپ کو ملے گا بھی 38 سال کا, 37 سال, 36.5, اس سے پیچھے تو مشکل ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی اتنی دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا کانفیڈنس کہ وہ ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس نے اتنی دنیا دیکھی ہے, اتنا کانفیڈنس کہ اس کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے جس میں وہ بڑی میچور ہو چکی ہوتی ہے. وہ ساس کو ساس ماننے کے لیے تیار, وہ ایک ماحول میں ڈھل چکی ہوتی ہے. آپ اپنے حساب سے نہیں ڈھال سکتے. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں. تو کرو 40 سال میں نہیں کی تو ابھی کر لیں, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا, لیکن بہرحال آسان بناؤ میرے بھائی. کیا بناؤ نکاح کو؟ ہلکا پھلکا آسان. ہاں ولیمے میں اللہ نے آپ کو گنجائش زیادہ دی ہے تو اپنی گنجائش کے حساب سے پبلک کو کھانا کھلاؤ. بعض مالدار صحابہ ان کے 3 دن لنگر چلا کرتے تھے ولیموں کے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے, جب نکاح کرتے نا تو لنگر کھول دیتے لوگوں کے لیے, کھولے عام 3 دن تک کھلا لنگر چلے گا, جس نے کھانا ہے آ کے کھائے. بڑا دسترخوان لگاتے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ولیمہ سادہ ہونا چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ دھوم دھڑکا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ولیمے میں اللہ نے اگر جتنی گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلانا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ہر آدمی کا اسراف الگ ڈیفینیشن ہے. اسراف کی ڈیفینیشن یہ کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. تو ہاں اگر چادر ہے تو جتنی چادر ہے اس حساب سے پاؤں پھیلاؤ, تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لاؤ بھی جلدی سے نکاح فارم لے کر آؤ. اچھا بھائی, دلہن اور اس کے والد کا نام سدرہ سلطان بنت محمد سلطان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سدرہ سلطان بنت محمد سلطان کا نکاح محمد زہیر, بھائی یہ ہونے دو, سدرہ سلطان بنت محمد سلطان کا نکاح محمد زہیر ولد محمد رفیع سے 1 تولے سونے کے عوض میں کروں, اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى. بھائی محمد زہیر وہ دن آ گیا, کب سے پیچھے پڑا ہوا تھا میری شادی کرا دو میری شادی کرا, آ گیا آج, تم بہت خوش قسمت ہو, ٹھیک ہے نا. وہ لطیفہ ضرور سن لینا, اس اتوار کو میں نے چوہے اور شیر والا لطیفہ سنایا ہے, وہ خاص دولہوں کے لیے, وہ اتوار کے بیان میں نا ضرور سن لینا. ابھی وقت زیادہ ہو گیا ورنہ دوبارہ سنا دوں جلدی جلدی. وہ ایک شیر نے نا شادی ہونے والی تھی, اس نے اعلان کیا, لومڑی سے کہا کہ میرا کارڈ بانٹو شادی کا, اور یہ کوشش کرنا کہ میری بارات میں کوئی گھٹیا خاندان کا گھٹیا آدمی نہ آئے, یعنی جنگل کا جو ہے نا, میں چونکہ شیر ہوں, جنگل کا بادشاہ ہوں, تو شیر ہوں نا, تو شیر کے خاندان میں چیتا آئے, بن مانس آئے اور بھیڑیا آئے, یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہیں, کوئی گھٹیا نیچ نسل کا جانور نہیں آنا چاہیے. اب کیا ہے جناب, وہ جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں دیکھا کہ ایک چوہا ناچ رہا ہے, بڑا ڈشن کر کے نا خوب گھوم رہا ہے, رقص کر رہا ہے اور بڑا ناچ رہا ہے. وہ شیر دولہا بنا ہوا بیٹھا تو اس کی نظر پڑ گئی چوہے پہ, غصے سے لال پیرا ہونے لگا نا. اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے کہا ابھی دیکھو شادی ختم ہوئی پھر میں پکڑتا ہوں اس لومڑی کو, پکڑتا ہوں میں, یہ کیوں اس گھٹیا جانور کو کیوں آنے دیا اس نے, شیر کی شادی ہو رہی ہے, مذاق تھوڑی ہے. اب چوہا ناچے جا رہے. بالآخر جب رخصتی ہو گئی شیرنی کی, شیر نے لومڑی کو بلا کے انکوائری کی, یہ کیا مذاق ہے, میں نے تجھے منع کیا تھا کوئی گھٹیا جانور نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کہا حضور غلطی ہو گئی. شیر نے کہا گرفتار کر کے لاؤ چوہے کو. چوہے کو گرفتار کر کے لایا گیا. شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی, تو میری شادی میں ناچ رہا ہے. تو چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. شادی سے پہلے میں بھی, ابھی جب ہو جائے گی نا یہ ساری اکڑ, یہ پھوں پھاں جو ہے نا تیری بھی ختم ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں. تو بھائی یہ لطیفہ سن کے شادی کر رہے ہو نا, صحیح, اللہ تعالیٰ برکت دی بھائی ان کے نکاح میں. اچھا جناب, محمد زہیر ول محمد رفیع, میں نے 1 تولہ سونا کے عوض میں آپ کا نکاح سدرہ سلطان بنت محمد سلطان سے کیا, آپ نے قبول کیا؟ زور سے ذرا, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے جی, خوب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پر نصیب فرما. تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں کو شیطان کے شر سے, بغض و عداوت سے, غلط فہمیوں سے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جس کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.